वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब मौजूद हैं। चूंकि वो एक सियासी जमात के सरबरा हैं तो मैं चाहूँगा कि आवाम के दिलों में जो ज़ुबान पे अपने मसाइल के हल के लिए जो सवालात हैं जो अमूमन सियासी लीडरों से लोग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सरवत एजाज कादरी साहब से इस पर तो गुफ्तगू हो, लेकिन वक्फे जाने से पहले वो गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से, तो मैं चाहूँगा उसी से सिलसिला शुरू किया जाए प्रोग्राम का। जी यकीनन असल बात ये थी, मैंने जो बात की वो जो शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसके जो तनाजुर में मैं एक बात ये देखता हूँ कि हुज़ूर अस्लम की जो हम इज़हार नब्वत से पहले की जो ज़िंदगी है, तो उन्होंने जो एक माशरे के लिए एक चीज़ें कुछ फिक्स की कि क्या क्या चीज़ें क्वालिटी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने इमेज बिल्डिंग किरदार के हवाले से इमेज बिल्ड किया, और किस तरह कि आपको हर शख्स अमीन और सादिक कह के पुकारता था। आपने उसको अपनी कोई नब्वत का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने माशरे को कहा कि नहीं, जब इंसाफ होगा, जब सच्चाई होगी, मोहब्बत होगी, रवादारी होगी, और सबसे बड़ी बात अपने वादे की पासदारी होगी। जब हम वादे की पासदारी करेंगे, इफ़ाए अहद करेंगे, तो ये इमेज था उन्होंने वो बनाया कि बड़े से बड़े सरदार, बड़े बड़े से उस माशरे के वो जालिम लोग भी जब उस माशरे के अंदर आए, उस सोच के अंदर आए, तो तब्दीली देखी आपने, और ऐसा इनकलाब देखा जिसके अंदर कोई चाकू तलवार गोली का इस्तेमाल नहीं था, किसी गाली गलोच का इस्तेमाल नहीं था। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि सबसे पहले हमें अपने किरदार पे तवज्जो देनी होगी। हमें अपने अंदर सच्चाई, मोहब्बत, अमन की बात अगर हम करते हैं तो पहले वो हमें अपने किरदार को मजबूत बनाना होगा, ताकि कौम का माशरा, जब वो आप उसको जैसी सोच देंगे, कौम को जैसी लीडरशिप देंगे, तो वो चीज़ आपकी पाकिस्तान की तरक्की हो या किसी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। यही सोच, इस फिक्र के साथ हमने इस मैदान अमल में रखा है, और हम ये बताना चाहते हैं कि हुकूक अल्लाह के साथ हुकूक इबादत भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे आपकी सियासत इबादत बन सकती है। सियासत सिर्फ करप्शन का नाम नहीं है, सियासत सिर्फ मुनाफकत का नाम नहीं है, सियासत सिर्फ झूठ का नाम नहीं है, सियासत सच्चाई, ईमानदारी और एहतिसाब का नाम भी है, और खिदमत का नाम, खिदमत का नाम, बेसिकली खिदमत है। जी, जब भी हमने इसका स्लोगन यह है कि खिदमत सबके लिए, नॉट फॉर वन पर्सन, नॉट फॉर एक, मतलब हमारा क्या है, ड्यूरल पॉलिसी है। हमारा क्या है, हमारे गरीब के लिए अलग निज़ाम है, अमीर के अलग निज़ाम है। कि आज हमारे लिए मतलब गरीब के लिए उसको पेमेंट करनी है मेडिकल स्टोर पे, या दवाइयों की पेमेंट करनी है, वो सिविल अस्पताल में जाए या जिना में जाए या किसी और हॉस्पिटल के अंदर जाए गवर्नमेंट के, तो उसे पेमेंट करनी है। लेकिन अमीर का इलाज जो है फ्री है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके इलाज फ्री है। हम समझते हैं, हम अपनी पॉलिसी का हिस्सा भी बनाएंगे कि अमीर का इलाज फ्री नहीं होगा, गरीब का इलाज फ्री होगा। अमीर पता है गवर्नमेंट के पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट, ये ख्वाब था हमारे अकाबरीन का, ये हमारे अकाबरीन का ख्वाब था, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मकसद के साथ, इस सोच के साथ कि ये लेकर मैदान में आई है कि इंशाअल्लाह ये सोच तब्दील करेंगे। इंशाअल्लाह माइंड सेट को चेंज करना है, क्योंकि 65% आपका जो पॉपुलेशन है वो आप वोट कास्ट नहीं करती है। 65% वो लोग हैं जो खामोश लोग हैं, ये कोई नहीं, ये सियासत बस कारोबार है, बिजनेस है, ये माफिया है। तो हम इस सोच को बदलना है कि नहीं, माफिया नहीं है, इबादत है और खिदमत सबके लिए। इस सब्जेक्ट को अच्छा, आपकी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से लगता है कि ये किसी एक खास मकतबा फिक्र की जमात है नाम से। दूसरे मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ अगर आएंगे तो उनके साथ आपका रवैया क्या होगा? अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल ये देता हूँ। जब मदीना रियासत कायम किया गया तो क्या मुखालफिन या इख्तलाफ रखने वालों को बाहर कर दिया गया था? नहीं। जो हम उस सोच को लेकर आ रहे हैं, उस आका की सोच को लेकर आ रहे हैं, उस निज़ाम को लेकर आ रहे हैं, तो यकीनन उसमें सबका हुकूक है, सबके हैं। दायरे कार में रहकर हम सब अपने इजहार कर सकते हैं, हम अपने 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 मसलक, अपने जो भी है हमारे अकायद हों, हम उस पर चल सकते हैं। परेशानी पता कब होती है? जब आप अपना नुक्ता नज़र को किसी पर मोज करने जाते हैं, चाहे वो फंडिंग की बुनियाद हो, चाहे वो असले की बुनियाद हो। हम ये चाहते हैं हर शख्स के अंदर हम वो
وہی چیز تو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں برداشت کا کلچر. اسلام تو سب سے بڑا برداشت کا کلچر جو اسلام کے اندر ہے شاید وہ کسی مکتبہ کسی مذہب کسی دین کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یقیناً ہمیں اس ٹالرنس کے کلچر کو پیدا کرنا ہوگا, اس برداشت کے کلچر کو پیدا کرنا ہوگا. پھر دیکھیے گا کسی کو انشاءاللہ تعالی ہمارے دور حکومت میں یا ہمارے دور اقتدار کے اندر یہ کسی کو صرف نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا. صرف ہم یہ ایک ظالم معاشرے کے خلاف, ان استعصاری اور ان سرمایہ دار قوتوں, ان ظالموں کے خلاف جو اس ملک کے عوام کے, جن کے خونی پنجے اس عوام کے اندر گڑے ہوئے ہیں, اس پاکستان کے اندر گڑے ہوئے ہیں, ان پنجوں سے ہمیں اپنی قوم کو, اپنی عوام کو, اپنے ملک کو آزاد کرنا. اچھا ثروت اعجاز قادری صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی جو نظام ہے پاکستان میں جاگیردارانہ, وڈیرانہ اور غیر منصفانہ, ٹھیک ہے, اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ چلیں جی کامیاب کرے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. لیکن یہی نعرہ کراچی میں اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے, وہ بھی یہی, ان کا بھی یہی سلوگن ہے, لیکن کراچی میں امن تو نہیں آیا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں چاہے جاگیردار ہو, وڈیرا ہو, چودھری ہو, سرمایہ دار ہو, اصل میں ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمارا اس سے کوئی, ہم یہ نہیں, ہم تو ظالم کے خلاف بات کرتے ہیں. آج ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, تو ہم دہشت گردی کا شکار صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کے اندر, اور ہم اس مظلوم عوام کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو 35,000 پاکستانی جو دہشت گردی کا شکار ہوئے, وہ مختلف زبان تھی, مختلف فرقہ تھا, مختلف عقیدہ تھا, مختلف برادریاں تھیں. تو دہشت گردی کی نظر میں یہ چیز نہیں ہے. دہشت گردی تو پاکستان کا دشمن ہے, وہ ملک کا دشمن ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے. اسلام میں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. لیکن ثروت اعجاز قادری صاحب, جو کراچی کے حالات ہیں اس میں تو پولیٹیکل جماعتیں ایک دوسرے پہ باقاعدہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ انہوں نے کیا, یہ انہوں نے کیا, یہ اے نے کیا, بی نے کیا, سی نے کیا, باقاعدہ الزام لگاتے ہیں, اور پھر حکومتوں سے باہر آتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ذاتی مفادات کی سیاست ختم ہو اور ملک کی مفادات کی سیاست شروع ہو, عوام کی مفادات کی سیاست شروع ہو. اب یہ اس گلوبل ولیج, اس میڈیا کے دور کے اندر, اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر, اس ایڈوانس دنیا کے اندر, اس 21 سینچری کے اندر اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اب ہمیں اپنے سسٹم کو, اپنے انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. جب تک ہم چہرے بدلنے کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں سسٹم بدلنے کی. جب آپ کا سسٹم اسٹرانگ ہوگا, آپ کے ادارے اسٹرانگ ہوں گے, تو یقیناً ان سب چیزوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان اقوام متحدہ کا فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, یہ ایگریکلچر کی رپورٹ ہے. پاکستان چنے کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ ہے. میں پاکستان چاول اور خوبانی کی پیداوار کے اندر, اس کی پروڈکشن کے اندر چوتھے نمبر کے اوپر ہے. دودھ کی پیداوار میں 5ویں نمبر پہ ہے. گندم اور کھجور کی پیداوار میں 6 نمبر پہ ہے. آم اور کی پیداوار میں وہ 7ویں پہ ہے. مالٹے اور سنتری کی پیداوار میں 8ویں پہ ہے. حلال گوشت کی پیداوار میں 16ویں پہ ہے. اور سب سے بڑی بات, پاکستان کپاس میں چوتھا بڑا ملک ہے. جس کے باوجود آپ دیکھیں خود کفیل ہو سکتے ہیں اگر اس کی طرف توجہ دی جائے. اس لیے کہ نیت, اخلاص, کرپشن, اس نے آپ کے اس ملک کو برباد کیا. میں بلکہ بعض دفعہ اکثر میں نے یا کئی پروگراموں میں کہا کہ اگر پاکستان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, تو ایک اور بھی اگر میں آگے جائیں تو قرآن شریف کی آیت سورہ رحمان کی اگر ہم تشریح کریں تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیا چیز نہیں ہے آپ کے اس پاکستان کے اندر, کیا چیز نہیں ہے. صرف نیت اچھی نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, فکر نہیں ہے, امن نہیں ہے, سچائی نہیں ہے. جب ان چیزوں کو ہم تھامیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیزیں پاکستان کو ترقیوں کی منزل پہ لے کر جائے گی. اور آپ پاکستان, ہمارا کوئی بچہ, ہمارا کوئی نوجوان, ہماری کوئی بہن کو باہر جا کے نوکری کرنی نہیں پڑے گی, لیکن لوگ نوکری کرنے کے لیے اس پاکستان کے اندر آئیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اچھی ول دکھانے کی ضرورت ہے, اور اپنا ووٹ جو ہے وہ صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اچھی قیادت کو, اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر پارٹی میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ ابھرے ہیں. پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کس کے ساتھ اتحاد کریں گے الیکشن میں, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں. ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یقیناً یہ بیفور ٹائم ہے یہ کوشچن, لیکن کیونکہ اگر ابھی ہم پتہ نہیں الیکشن کب ہوتے ہیں,
ابھی تو اس کا بھی نہیں پتا. اچھا پھر میں تھوڑا سا اور تھوڑا تبدیل کر لوں اس کو. اس طرح سے میں کرتا ہوں کہ آپ کس جماعت کے زیادہ قریب ہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات، آپ کا منشور اور ملک کی تقدیر بدلنے کا خواب کس جماعت کے ساتھ آپ کی مماثلت رکھتا ہے آپ کا؟ دیکھیں اس وقت 3 تنظیمیں ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں یقیناً، اور اس کے اندر یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا ایک ووٹ بینک ہے. پاکستان نون لیگ ہے، اس کا ایک ووٹ بینک ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا ایک ووٹ بینک ہے. یہ سب سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ وقت اور حالات کے تحت ہم فیصلہ کریں گے، جو ہمارے رفقا فیصلہ کریں گے، ہمارے دوست کریں گے. ہماری CWC جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، یقیناً ہماری ایک پوری پالیسی ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں. اس مشورے سے اس وقت کے جو حالات ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہمیں الائنس بنانا ہے، یا ہمیں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے ہر ایک جگہ کی سیاست الگ ہے. بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں اور ماحول ہے، وہاں آپ 35 کے 35 منسٹر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کی ایک الگ کلچر ہے. نہیں مطلب کراچی ہے، آپ دیکھیں کراچی میں تو پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت اس وقت MQM ہے، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں وہ اس وقت ہوتی ہے نہیں، وہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ بتہ کا الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سنی تحریک کے اوپر. جی جی یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں یہ تو اتنی مطلب ایسی چیز ہے کہ جو بہت پرانی بھی ہو گئی ہے، اور یقیناً لیکن جاری اور ساری ہے. اور اس کے لیے میں صرف اتنا سا ایک آپ کو بتاؤں تو آپ کے لیے کافی، میرے خیال ہے عوام کے لیے، اس قوم کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے ایک بہت ہے کہ سنی تحریک کا وجود 1980 میں موجود نہیں تھی. سنی تحریک 82 میں نہیں تھی، 87 میں نہیں تھی. سنی تحریک 90 کے اندر اسٹیبلش ہوئی ہے. اور یہ جو اس زمانے میں جو آپ کی مساجد، آپ کے امام بارگاہ، آپ کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں تھی، اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اس فرقہ واریت کو روکنے کے لیے 1990 میں بنی تھی. تو ہمارا اس وقت کوئی مشن کوئی ایسا نہیں تھا. اور یہ چیزیں پرانی ہیں، یہ تاریخ پرانی ہے، بھتے کی تاریخ پرانی ہے، کلنگ کی تاریخ پرانی ہے. تو یہ قوم اور عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کون لوگ ہیں اس معاملے کے اندر. کسی کے الزام لگانے سے تو نہیں، اس کو پروف کرنا پڑتا ہے، عدالت کے اندر موجود ہے. اور یقیناً وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سیاست ہو، اچھی سیاست ہو، صاف ستھری سیاست ہو، محبت ہو، لوگوں کو اس کے حقوق ملے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ہمارا تو یہ ایک ظالم نظام کے خلاف ہے، استحصالی سرمایہ دار نظام کے خلاف ہماری گفتگو ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے. یقیناً یہ جدوجہد ہم کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بدقسمتی ہے، جس کرپشن کی وجہ سے ہمارا ایک بچہ، ایک پاکستانی 71,000 روپیز کا مقروض پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے نکال کر اسے اچھے اس میں لے کر جانا ہے. یقیناً ایک چینجنگ ہے اور ایک بہت بڑی جنگ ہے، بڑی جدوجہد ہے. اور اس کے لیے یقیناً ایک بہت ہمیں زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. کراچی کے حالات جو ہیں اس وقت، وہ لوگ کسی سے اتحاد نہیں کرتے. دیکھیں کراچی کے جو اس وقت حالات جو نظر آ رہے ہیں، وہاں ANP ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہے، وہاں MQM ہے. دیکھیں لیاری کے حالات دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. باقی کراچی کے ہمارا جو ہے وہ ہب ہے، وہ اکانومی کا، ٹھیک ہے. میں انڈسٹریل ہب کے ساتھ ساتھ میں پوری اکانومی کا اس کو کہتا ہوں. کراچی پہ ہم بیس کرتے ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں کہ تمام تر سیاسی جماعتیں وہاں کی اس وقت حکومت میں ہیں، جی ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کی سے ہوتے ہوئے، ان کی بار بار کہنے کے باوجود کہ ہماری ریٹ موجود ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں امن کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب جو چاہتے ہیں وہاں پہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے، ان کو آپ نے دیکھا سر پہ قرآن رکھ کے انہوں نے الزامات لگائے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری قوم کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص قرآن کے سر پہ رکھ کے الزامات لگاتا ہے اور اس کا کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جاتی، اس کی انکوائری کر کے وہ جو ملزمان تھے ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا اور لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا. اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی جھوٹ بولا تھا تو ان کو سامنے لایا جاتا. یہ کیوں ایسا ہے؟ ان کی جگہ پہ ان کا بیٹا منتخب ہو کے اسمبلی میں آ گیا. اصل میں یہ ڈیورل پالیسیز کے خلاف جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر دورہ معیار ہے ہمارے، اس لیڈرشپ ہو یا ہمارے اداروں کی. ہم ایک میمو گیٹ پہ تو جا رہے ہیں، ایک ان نون پرسن جو باہر سے ایک بات کہتا ہے، ایک بات ہے پتہ نہیں وہ جھوٹا ہے سچا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی. اور ایک آپ والی بات
کہ ایک شخص تو موجود ہے پاکستان کے اندر، قرآن شریف بھی سر پہ رکھ رہا ہے، لیکن وہاں پہ سو موٹو نہیں ہوتا، سب خاموشی ہے، وہاں سب خاموشی۔ یہ ہے مفادات کی جنگ، یہ ہے مفادات کی سیاست۔ یہاں یہ ہماری بھی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ مطلب آپ دیکھیں ایک باہر بندہ بیٹھا ہے اعجاز منصور جس کا نام ہے، وہ پاکستانی مفادات کی بات بھی نہیں کرتا، وہ بارہا کہتا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں، پاکستانی بھی نہیں ہے، اور میں امریکی شہری ہوں اور میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہوں، وہ اقرار کر چکا بار بار۔ ہم اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے پورے ملک کو کرائسس کی طرف لے جاتے ہیں، اور جناب ایک طرف ہمارے ملک کا منسٹر ہے، وزیر داخلہ ہے، اور وہ ریزائن کرتا ہے اور باقاعدہ وہ سر پہ قرآن رکھ کے وہ الزامات لگاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آج یہ آپ کے تبصرے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، یہ آج سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں چینج کیسے لے کر آنا ہے۔ سوچیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، سوچیں کہ ہماری لیڈرشپ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کر رہی ہے، سوچیں یہ جو پارلیمنٹ کو جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، یہ آج ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہم کیا منفی سوچ دے رہے ہیں۔ اب کوئی انسان کی بات نہیں کرتا، کوئی عوام کی بات نہیں کرتا۔ آج 63 جنازے اٹھانے کے بعد آج تک ہم نے 2009 کے اندر ایک پٹیشن لگائی سپریم کورٹ کے اندر، 2009 کے اندر پٹیشن لگائی کہ ہمارے کیس کو ریویو کیا جائے۔ نشتہ پار کے کیس کو کیا 63 جنازے کیا پاکستان کے جنازے نہیں تھے؟ ہماری پٹیشن آج تک ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ ہمیں کہا گیا ہوگا کہ نشتہ پار کی انکوائری دوبارہ کی جائے۔ جب 20 سال کیس پرانی کی انکوائری ہو سکتی ہے تو کیا ہم پاکستانی ایز اے انسان، ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے عدالت کے اندر کیا ہم 63 جنازوں کا ہمارے کیس کو ریویو نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمارے پٹیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔